अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ वाली एपिसोड। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड है आज। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड मवाद है आज के एपिसोड में। तो दिल थाम लीजिए। और जैसे कि ड्यूरेशन से आप समझ गए हैं कि एपिसोड आज भी लॉन्ग है। टन टन टन। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज की धमाका एपिसोड की तरफ। तो जल्दी से चलते हैं। नॉवल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय अस्मा मिर्जा, एपिसोड 66, इस वीक की लास्ट एपिसोड। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, अंदर चलते हैं। वो मुस्कुराकर उसका हाथ वैसे ही थामे वो मुस्कुराकर उसका हाथ वैसे ही थामे रिजॉर्ट की अंदरूनी जानिब बढ़ी जैसे कुछ देर पहले आलियान और रीता गए। वो दोनों दो लोगों वाली दो टेबल चुने डिनर को ऑर्डर दे चुके थे। बड़ी सी दीवार पर नस्ब एलसीडी स्क्रीन पर बर्फबारी कभी भी शुरू होने की न्यूज़ चल रही थी, और ये गुबाला में इस मौसम की पहली बर्फबारी होने वाली थी। आलियान और रेदा की नज़रें बेक वक्त इंटरेस्ट पर गईं तो दिलारा के साथ बारान को आता देखे वो दोनों अपनी जगह से मुस्कुराते उठे। आलियान को तो यकीन न आ रहा था कि वाकई बारान है। वो कुछ बदला बदला लग रहा था, पर ये बदलाव काफी हॉट थे। बारान मेरे भाई, आलियान ने लपक कर बारान को गले लगाते भेजा तो दिलारा ने बारान का हाथ छोड़े एदा के साथ जगह ली। वो भी दिलारा को लाड से अपने साथ लिपटाए मुस्कुराई। आप यकीनन वो स्किन केयर कंपनी वाले मेरे भाई हैं ना? आलियान। बारान की शनासाई और मासूमाना सवाल सुने वो सब उदास मुस्कुराए। दिलारा की आंखें खामखा सुर्ख हुई। कमीने भाई का नाम याद था, यलदरम क्यों भूल गया? इस पर तुझे जूते पड़ेंगे, बस ठीक हो जा। आलियान ने उसके भूलेपन को हवा में उड़ाया, जबकि दिलारा चाह रही थी बारान थोड़ा फ्रेश हो जाए, फिर डिनर करें। एदा भी इससे मिली तो इसने खुद ही बताया कि वो कौन है, उसकी मुश्किल में ना डाला। मैं बैग रख कर आती हूँ, ये भी ज़रा कोई गर्म स्वेटर पहन ले, इसे ठंड ना लग जाए। मैंने बारान के लिए भी कुछ गर्म कपड़े लिए थे। आप मेरे और बारान के लिए भी डिनर ऑर्डर कर दें आलियान भाई, हम अभी आते हैं। चलें बारान? दिलाना ने उसको शायद कुछ देर अकेले में मिलना था, मगर बारान ने नफी की, क्योंकि अंदर आकर उसे ठंड लगना बंद हो गई थी। कबीले से आया सामान भी दिलारा ने रिजॉर्ट सर्विस टीम से कहकर रूम में रखवा दिया था। बारान कमरे में जाने पर आमादा कैसे होता कि इतनी जल्दी किसी हास की तड़प मिट जाए? ऐसा कैसे मुमकिन था? दिलारा के अंदर गर्दिश करते लहू का आखिरी कतरा तक ये आदमी खुश कर देना चाह रहा था। वो उसका मुंह देखती रह गई। किस शख्स ने इनकार किया, वो भी अकेले में मिलने मिलाने से? वो अंदर तक झुलस गई। मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे भूख लग रही है दिलारा, और इतने प्यारे मौसम में कौन पागल कमरों में जाएगा? बारान ने मासूमियत से टेबल पर लगे मजेदार खानों को देखते मिस्कीन बनने के फौरन बाद शोखा होते कहा, तो दिलारा उसकी बतीसी पर दांत पीस गई कि आदमी हाथ लगे तो वो कचूमर निकाल देती। एदा और आलियान की वजह से अपनी हफ्की दबा गई। चलो फिर तुम यहीं रुको, मैं बैग रखकर तुम्हारे लिए कुछ गर्म पहनने को यहीं ले आती हूँ, दिलारा ने रसान से कहा और जाने लगी। जब उसे एदा पीछे से पुकारी, रुको मैं भी आई, अपना बैग आली वाले कमरे में शिफ्ट करवाती हूँ, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारा बंदा रहेगा ना। एदा भी माहौल को शरीर करने से कैसे बाज रहती। जबकि वो दोनों साथ रूम्स की तरफ गईं तो बारान ने इसको जाते हुए प्यार से देखा। कबीले वाले तो कह रहे थे तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है काफी हद तक, बस तुम चीजें और बातें भूल जाते हो। निकम्मे, वो तुम्हें अकेले कमरे में ले जाना चाह रही थी और तुमने मुंह पर ना की। तुम तो बड़ी खराब शायद है जब खोए। आलियान ने इसे अपनी तरफ पलटाए खशमगीन नजरों से घूरा। बारान ने आंखें चुन्नी किया, आलियान को देखा जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। मुझे वो कमरे में क्यों ले जाना चाह रही थी भाई जानी? बारान ने चुन्ना काका बने पूछा तो अब दांत पीसने की बारी आलियान की थी। भा, तुम मुझे भा कहते थे, मुंह मत तड़वा लेना इस भाई जानी पर। और एक बीवी शोहर को कमरे में क्यों लेकर जाती है? यादाश्त इफेक्ट हुई है, पर अकल तो भेजे में ही है ना। कोई नहीं, डॉक्टर का इंतजाम कर लिया है तुम्हारे लिए, कहता हूँ आकर तुम्हारा जायजा ले।
आलियान की हफ्की से कोई महसूस हुआ था। खैर वहाँ डिनर की काफ़ी बड़ी रेंज थी। वेटर्स इन दो से उनकी पसंद पूछ रहे थे, जबकि दिलारा ने रूम में पहुंचकर पहले तो दरवाज़ा ज़ोर से पटका, फिर अपना अफशार खून बड़ी दिक्कत से बहाल करती वो मिरर के सामने आ रुकी। दिलारा कंट्रोल, इसमें बारान का कोई कसूर नहीं, गुस्सा नहीं करना, वो जान है तुम्हारी, उसका बच्चों की तरह ख्याल रखना है, सब ठीक हो जाएगा, गहरे गहरे सांस लो। दिलारा ने खुद को पुरसुकून किया, इसमें कुछ वक्त लगा लेकिन वो हो गई। वो जब कमरे से निकली तो उसके हाथ में गर्म जैकेट और मफलर था। खुद भी इसने मजीद कम्फी और गर्म स्वेटर पहना था और शूज के साथ मोजे भी पहने। एदा अभी तक रूम में ही थी, तभी दिलारा बाहर आ गई। अभी तक बारान और आलियान खड़े बातें ही कर रहे थे, फिर इन दो को वो खुद की तरफ आती दिखाई दी। कि वही है जिसने मुझे लॉन में हक किया और किसकी, है ना मेरी दिलारा? बारान ने सर खुजाते अपने बगल में खड़े खानदान के सबसे पहुंचे और शरारती आदमी को अपना इतना बड़ा राज थमा दिया। आलियान ने गर्दन घुमाकर बारान के मुंह की तरफ मशकूक निगाहों से देखा, फिर वो पूरा पलटकर बारान के सामने रुका। दिलारा उसकी बात सुन चुकी थी। तुम्हारे अंदर कौन सी जरासीम है जो उस शरीफ लड़की पर असर कर गए? डायरेक्ट किस, और इसमें कौन सा वायरस था जो तुम पर असर कर गया? होश कर हबीस, होश ही उड़ गए। यहाँ तेरे ये ड्रामे नहीं चलेंगे बेटा। दिलारा को कहता हूँ इसे गंदी जुराब संखाए, सारी यादाश्त फुड़क कर वापस आएगी। शक्ल से तो मजलूम नहीं लग रहा। कहीं तुम दो का प्लान तो नहीं कि हम सबसे आंख बचाकर गुलछड़े मनाने कहीं निकलने का इरादा हो? ये सब अनजान बनने की एक्टिंग तो बस बहाना होगा। सारी उम्र घर से दूर रहकर अब तेरा हम अपनों में जी नहीं लगता, बस वही तेरी दुनिया है। बाराम तो शद्दर खौफजदा था कि ये भाई जैसी चीज को अचानक क्या हो गया। दिलारा जो लापरवाह बनी डिनर टेबल के पास खड़ी खाना लगता देख रही थी, इस गर्मा गर्मी पर करीब आई और बारान का हाथ पकड़ा और हफा हफा हाम पे हाली को अफसोस से देखने लगी। इसे सिर्फ मैं याद हूँ थोड़ी, तो उसके आसपास सिर्फ मेरा होना जरूरी है। हम कहीं अकेले जाएं भी तो ये इसके लिए बेहतर होगा। ऐसे गुस्सा तो मत करें। बारान डर भी रहा है और परेशान भी हो रहा है। हाथ पकड़े ही वो इसे बच्चों की तरह डिनर टेबल की तरफ ले गई तो आलियान ना चाहते हुए भी हसीन मुस्कुराया। बारान ने पलटकर उसे महजूज मुस्कुराकर देखा था, जिस पर आली की हसीन मुस्कुराहट कमीनगी से हट गई। ये अगर इन दो का प्लान भी है तो आलियान कुर्बान फिदा और वारी साथ हो रहा था, लेकिन ये उनका सच था। लेकिन नहीं, ये सच नहीं था। दिलारा भी जबर की अदाकारी कर रही थी और वो भी सब्र आजमाने के काम कर रहा था। हम तो यहाँ हैं ताकि इन दो को अकेला महसूस ना हो, और ये दो तो एक दूसरे की पूरी दुनिया है। इन दो का इलाज एक दूसरे के पास ही है फिलहाल। एदा भी धीरे से पास आई और आलियान का हाथ पकड़कर उसके कंधे से लगती बोली। आलियान ने नजरें दिलारा और बारान से हटाई, फिर एदा को प्यार से देखने लगा। मुझे पता है, पर इन दो की फिक्र तब तक रहेगी जब एक बाप और दूसरा माँ ना बन जाए। आलियान की अनोखी फिक्र मोहब्बत पर एदा झनपा सा मुस्काई। ये सारे ही मुंह फट किस्म के बेबाक थे। वेट, क्या मैंने सुबह तुम्हें सोते में किस की थी एदा? एदा जो शर्मा सा गई थी आली के बेसाख्ता सवाल पर सफेद पड़ी। नहीं, हाँ। एदा के लफ्ज अटक गए, हल्क तंग हुआ। पर तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे बस अपना कारनामा याद आया अभी। तुमने जवाब में क्या रद्द-ए-अमल दिया था मुझे याद नहीं आ रहा। आलियान की सुई इस बात पर अटकी देखे एदा को जान के लाले पड़े। क्या बताती कि वो जिस मूड और नशीली नींद में था, एदा का अपना दिमाग खराब हो गया था। आप मेरे हस्बैंड हैं आली, इतने दिन बाद जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिला जाता है। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। वो जैसे मासूमियत से जवाब दिए बोली। आलियान ने उसके और अपने लिए एक अलग टेबल का वेटर को कहा, वो भी रूम से अटैच टेरेस पर। ये किस लिए? एदा घबराई जब आलियान ने ये ऑर्डर दिया। टेरेस पर चलें? आलियान ने जल्दी से एदा की तरफ हाथ फैलाया। वहाँ कुछ स्पेशल है क्या? इतनी ठंड में क्या करेंगे वहाँ? एदा को खतरे की घंटियां सुनाई दी। न्यूज़ में बता रहे हैं कि बर्फ गिरने वाली है। मैंने बर्फ बरसाता आसमान देखना है, और वो भी बस तुम्हारे साथ।
وہ اس کی فرمائش اور انسیت پر مسکرائی اور اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا، جسے علیان نے فوری تھاما۔ وہ ٹیرس کی طرف بڑھ چکے تھے جبکہ اس ریزورٹ میں حدت کا احساس محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس ریزورٹ میں لگا ہیٹ سسٹم اور اس سے ہوتی حدت سردی کا احساس محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا کہ باہر قہر ڈھل رہا ہے۔ دلارا نے اس کے لیے کچھ پاستا پلیٹ میں ڈالا، وہ کافی گرم تھا، جیسے ہوٹل والوں نے ابھی بیک کر کے بھیجا ہو۔ دھواں نکل رہا تھا، جبکہ وہ باران کو بھی فوق نہیں دے رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ پہلے بھی پوچھا تھا، جواب نہیں دیا تم نے۔ باران نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو اسے فوق دیتے کانپا۔ وہ جلدی سے اسے فوق پکڑا کر ہاتھ پیچھے کھینچ کر ساتھ ہی دوسری چیئر پر بیٹھی۔ ہاتھ صرف ٹھنڈ لگنے سے نہیں کانپتے باران، جب ہمارا دل کانپتا ہے تب بھی جسم پر کپکپاہٹ آ جاتی ہے۔ تم اپنا ڈنر کرو اور اپنی پرسنل باتیں ہر ایک سے ڈسکس مت کرو۔ مجھ سے پوچھ لیتے کیا میں ہی تمہاری دلارا ہوں؟ وہ اس کو دیکھتی نرمی و محبت سے بولی۔ وہ بھی جان لیوا مسکرایا۔ میں نے سوچا تمہیں برا نہ لگ جائے، ہرٹ نہ ہو جاؤ۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بھائیوں میں تو ایسے سیکرٹ ہوتے ہی ہیں، اب سے تم سے پوچھ لوں، تمہیں برا لگ گیا تو؟ وہ محتاط ہو کر اس سے اجازت لے رہا تھا، اور یوں وہ دلارا کو خود سے مزید پیار کرنے پر مجبور کر رہا تھا، بھلے پھر وقتی ہی صحیح۔ وہ تکلیف سے نکلنے لگی۔ بھائیوں میں سیکرٹس ہوتے ہیں پر ہسبینڈ وائف سے زیادہ نہیں۔ مجھ سے پوچھ لینا، تم اب بھی پیارے ہو، بس جو بچے بن گئے ہو اس پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوگی کہ میرا ارمان پورا ہو جائے تمہیں سنبھالنے کا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باران کی ہتھیلی چومے اسے یقین دلا رہی تھی کہ اس کا ہاتھ دل کانپنے سے نہیں بلکہ ٹھنڈ سے ہی ہے، پر وہ کھانا چھوڑ کر بس اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہی اس کا رزق ہو۔ تمہیں مجھے سنبھالنے کا ارمان تھا؟ وہ حیرت میں بڑبڑایا تو وہ ہنسی، دلسوز تھا وہ ہنسنا۔ ہاں، مجھے بہت محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری کسی نے کیئر نہیں کی، نہ تم نے کرنے دی۔ ایک اور بات بتاؤں؟ وہ اب کی بار ساری توجہ اس کی طرف مبذول کر گئی تو باران بے قرار ہوا۔ دلارا نے پیار سے انگوٹھے کی پور اس کی دائیں گال کے نشان پر پھیری۔ اس شخص کے خوبصورت چہرے کا مدھم نشان بھلے سج رہا ہو، پر دلارا جب جب دیکھ رہی تھی اسے زخم کا درد اپنا جگر کاٹتا محسوس ہوتا۔ بتاؤ، وہ شدت سے منتظر تھا۔ مجھے لگتا تھا تمہاری کبھی میموری گئی تو میں یہ سہ نہیں پاؤں گی، تبھی بہت ڈر لگتا تھا۔ میں بول کر نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کیا چاہیے، بس تبھی سوچتی تھی تمہیں کیسے کہوں گی کہ تم چاہیے ہو، لیکن ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اللہ ہمارا سامنا اس سے ضرور کرواتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے اپنے بندے کو تکلیف دینی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اپنے بندے کو بہت باہمت بنانا ہوتا ہے۔ اور ہم اس وقت میں بہت کچھ ایسا ایکسپیرینس کرتے ہیں جو بذات خود حسین ہوتا ہے، جیسے تمہاری میموری جانے پر یہ جو تم مجھے جس طرح ملے ہو، مجھے ڈر کے بجائے تمہارے اس والے پیور ورژن کی عادت ہونے کا خطرہ ہے۔ جب ہم اللہ کی دی آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بہترین ورژن میں ہوتے ہیں، تمہاری طرح۔ اس بار اس نے صرف باران کی ہتھیلی کو ہونٹوں سے چوما ہی نہیں تھا، اس کا ہاتھ پکڑے اس کی وہی چومی ہتھیلی اپنے رخسار سے لگا کے اس لمحے کے سکون سے شخص کو ملوایا۔ وہ جانتا تھا بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے، پر اسے کمزور دلارا مزید نہیں دیکھنی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے سچ بتانے سے پہلے وہ پہاڑ جیسا مضبوط چاہتا تھا، اور جب وہ باران کے مقابلے میں مضبوط ہو جاتی تو وہ ساری دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ پھر وہ دلارا سے بہت سا پیار بھی تو بٹورنا چاہ رہا تھا، خاص کر چاہے جانے کا احساس۔ تمہاری طرح بھی یہ آزمائش ہم دونوں کی ہے۔ اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا تو ہم پلہ لگا اس معاملے میں کہ دونوں کی تکلیف بھی ایک ہے اور سکھ بھی۔ بالکل۔ وہ مسکرائی تو ساری دنیا پر بہار آ گئی۔ سنو فال، باران نے بے اختیار ونڈو کی طرف دیکھتے کہا تو دلارا نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں جب دیکھا تو آسمان سے برف کے ذرے ٹپکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ لمحہ سکون ہی تھا جب اس نے پرجوش ہوتے باران کے ہاتھ کو زور سے تھاما تھا۔ اس کے ایکسائٹمنٹ میں رونگٹے کھڑے ہوئے، وہ بھی اپنی زندگی کا پہلا سنو فال دیکھ رہی تھی۔
اس نے کبھی موسم کی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیں باہر جانا چاہیے، میرے بیبی کو ٹھنڈ تو نہیں لگے گی؟ وہ یکدم گردن واپس پھیرے شوخ مسکرائی۔ وہ جواباً بس اپنی کسرتی بازو بینڈ کر کے اپنے ڈولے کی جانب اس چھوٹی سی لڑکی کی توجہ دلا کر اپنی طاقت دکھا رہا تھا کہ اب اسے اتنا بھی بے بھی نہ سمجھا جائے۔ وہ حسیس بنا کہے جواب پر، پتہ ہے تم بہت طاقتور آدمی ہو، 2 ماہ میں جنگل کی سب لکڑیاں کاٹ ڈالی، لیکن مجھے تو خرگوش کی طرح نازک سے لگتے ہو۔ مفلر پہن لو۔ وہ کاؤچ کی بازو پر رکھا مفلر اٹھا کر لائی اور باران کی گردن کی طرف لپیٹے اسے سٹائلش گرہ لگاتے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھوں سے اس کی گالوں کو کھینچتے ہی ان بہکی امبر آنکھوں سے ڈسٹریکٹ ہوئی۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے سب یاد ہو کہ وہ اس لڑکی کے لیے پاگل ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھا گئی جسے باران نے فوراً تھاما۔ وہ لوگ مسکراتے ہوئے ریزارٹ تک سے باہر نکل گئے۔ ہر کوئی اس موسم کی برف باری سے لطف اندوز ہو رہا تھا، گوبالا جی رہا تھا۔ کوئی ٹیرس، کوئی بالکنی، کوئی باغیچوں میں جمع ہو چکا تھا۔ سب اس موسم میں محبت کر رہے تھے۔ محبت انگیز تھے یہ لمحے۔ وہ خود بھی باہر آتے ہوئے کوٹ اور سکارف لپیٹ آئی تھی، ورنہ موسم کی شدت اسے کہاں راس تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اپنی بدترین آزمائش میں، اور یہاں باران یلدرم نے اس کی آزمائش ختم کرتے اس کو کمر سے ہولڈ کرے اپنے قریب کھینچا۔ وہ لمحہ بھر گھبرائی، پر باران نے اس کے ماتھے کو چومتے سے اپنے سینے میں جب بسایا تو وہ سارے جبر سے آزاد ہوتی خود محتار ہوئی کہ اب کچھ پل دل کھول کر سانس بھر سکتی ہے۔ جب کہ ٹیرس پر کھڑے وہ دو اس وقت دلبر پر نگاہیں جمائے کھڑے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ساتھ۔ اب تو اس الرجک لڑکی کو ذرا ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہوگی۔ آلیان نے شریر ہوتے لقمہ دیا، جس پر ایدا نے اس کا چہرہ ان دو کی جانب سے ہٹائے اپنی جانب کیا۔ آف کورس، اب اس کے پاس اس کی ٹھنڈ دور کرنے کا سامان جو ہے۔ آپ کے کان بھی سرخ ہو رہے ہیں۔ ایدا نے اس کے دونوں کانوں کو اپنے گلوز والے ہاتھوں میں برے سہلایا تو اس کے چہرے کی جانب ذرا جھکا۔ برف کے ذرے بتدریج برس رہے تھے۔ پلکوں، چہروں، بالوں، کپڑوں، پلکوں، چہروں اور ارد گرد کی جگہ کو سفید کرنا شروع تھے۔ میرے پاس بھی سامان ہے، آلیان نے مانی ہزی سے کہا تو ایدا کے رخسار پھول ہوئے۔ پہلو بدلنے لگی جب آلیان نے اسے بازوؤں کا اظہار دیتے روکا۔ اب اس مارننگ لو ڈوز کو ہضم کرنے کے لیے بھی کیا ہفتہ چاہیے تمہیں، یا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آلیان نے اس کی شرمگی ہونٹوں کو حصار کر چھپائی جاتی مسکراہٹ دیکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ برف کے ذرے ایدا کے بالوں میں بھی اٹک رہے تھے اور اس کے چہرے پلکوں تک پر۔ ہم اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتے آلی، کیا کوئی مجبوری ہے آپ کی؟ ایدا نے رازدارانہ انداز میں جب اس کے کان میں جھک کر کہا تو آلیان کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی بے خود تبسم مچلا۔ میرے بچوں کی سکولنگ لیٹ ہو رہی ہے بس۔ آلیان نے بہت سنجیدگی سے جب یہ جواز دیا، پہلے تو وہ ناسمجھی سے سر ہلا گئی، اور جب سمجھ آیا گھبرا کر آنکھیں چرا گئی۔ جبکہ اسی لمحے آلیان کے فون پر ایک میسج نوٹیفیکیشن آیا۔ آلیان نے اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکالا تو وہاں آیا میسج دیکھے۔ آلیان کی آنکھیں مسکرائیں، پھر وہ گھبرائی جھنپی ایدا کی جانب واپس متوجہ ہوا۔ تم ایک ہفتہ مزید لے سکتی ہو، میں تمہارے معاملے میں بہت رحم دل ہوں۔ کیا تمہیں یہاں ڈنر کرنا ہے یا روم میں؟ آلیان نے اس کی گھبراہٹ کو اپنے نرم لہجے سے بالکل دور کیا۔ روم میں چلتے ہیں، یہاں تو پیر سن ہو رہے ہیں میرے، اور ہاتھ بھی۔ وہ بے چارگی سے منمنائی تو آلیان نے پلٹ کر دونوں ریزارٹ کے ویٹرز کو یہاں ٹیبل سیٹ کرنے سے روک دیا اور ڈنر روم میں پہنچانے کا کہا تو ایدا نے مسکرا کر آلیان کو دیکھا۔ پھر جب تک وہ ساتھ روم میں آئے ان کا ڈنر وہیں بنے چھوٹی سی سٹنگ لاؤنج کے گلاس ٹیبل پر ود کینڈلز اور بکے لگ چکا تھا۔ ویٹرز بھی جا چکے تھے تو انہوں نے بہت ہلکا سا ڈنر کیا تھا۔ یہ ماحول، باہر برف باری اور اندر ہڈیوں تک میں گھسی ٹھنڈ کا توڑ کرتی حرارت، پھر یہ کینڈل لائٹ ڈنر۔ باران اور دلارا بھی واپس آئے تو ان کو ہاٹ چکن کارن سوپ سرو کیا گیا۔ اس قدر ٹھنڈ سے دلارا کا برا حال ہو جاتا اگر وہ مزید باہر رکتی، اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تبھی وہ لوگ جلدی ریزورٹ آ گئے۔ مجھے تو ران کے پاس جانا ہوگا ایدا، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سو جانا، میں تمہارے جاگنے سے پہلے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ڈنر کے بھیجے برتن ویٹر واپس لے گئے تو آلیان نے ایدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بتایا تو وہ پریشان سی ہوئی۔
کیا آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے؟ ایدا نے پریشانی سمیت ہی پوچھا۔ ہاں، لوکیشن مل گئی ہے، بس اپسٹ مت ہونا، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہوں گے، جبنائے کوئی معمولی گنڈا نہیں ہے، تبھی مجھے فکر ہے توران اور براق کیسے ہینڈل کریں گے۔ میں ساتھ ہوں گا تو چلو تھوڑی تسلی ہو جائے گی انہیں۔ آلیان نے جو سوچا تھا وہ بہترین تھا، خاص کر توران کے بارے سچ جاننے کے بعد خود ایدا بھی یہی چاہتی تھی۔ تھوڑی نہیں، بہت ساری۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری دعائیں آپ کی اور توران بھائی کے ساتھ ہیں۔ ایدا نے اس کا خوبرو چہرہ ہاتھوں میں بھرے، پیار بری تمہید باندھی تو وہ اس کا ماتھا جذب سے چومے، سر ہلائے مسکرایا۔ انشاءاللہ۔ مجھے براق نے لوکیشن بھیجی ہے، توران کو نہیں پتا، وہ اکیلا ہی سب سے نمٹنا چاہتا ہے، پر اسے اکیلا کرنا نہیں چاہتے ہم۔ تم سو جانا، ٹھیک ہے نا؟ علی نے ایک بار پھر محبت سے تمہید باندھی تو وہ فوراً سر ہلا گئی۔ وہ اس کی ہر بات مانتی تھی۔ سو سکی تو ضرور، خیر سے جائیں، پہنچ کر میسج کیجیے گا مجھے۔ اللہ کی امان میں۔ ایدا نے اسے ڈھیر سی محبت کے ساتھ بائے کہا۔ جبکہ آلیان جاتے جاتے رک کر پلٹا تو وہ خود مسکراتی اس کا بڑھایا ہاتھ تھامے پاس آئی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک سرور سا اترا۔ ایدا نے اس کی شوخ نظروں کا مرکز و محفوظ سمجھتے شرما کر آنکھیں جھکائی تو علی نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے، چہرہ اوپر اٹھاتے گستاخی کرتے ان شرمیلی آنکھوں سے آنکھیں الجھائی۔ شرمانا کبھی مت چھوڑنا کہ تم پر قیامت لگتا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ایک محبت بھرا لمس وہ اس کی گال کو بھی اسی شدت سے عطا کیے، اتنے سے پہ ہی ایدا کے اندر خشر جگا گیا کہ اسے جاتا دیکھتی ہوئی ساتھ جانے کتنے جذبات دبا رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ اس نے مجھے یہ کیوں دیا؟ وہ بڑھتی ٹھنڈک کی وجہ سے لکڑیوں کو مزید جمع کیے آگ لگانے کے ساتھ ایک شیلٹر بھی بنا چکے تھے، کیونکہ اچانک ہوئی برف باری سے سانس تک جم رہی تھی۔ پر یوں اس موسم میں شیلٹر کے نیچے بیٹھ کر آگ سیکتے، وہ ہاتھ میں دلارا کا اسکارف پکڑے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا۔ شاید ایک جیسی آنکھیں رکھنے والوں کے جسمانی مزاج بھی ایک جیسے ہوتے ہیں تبھی۔ براق نے پاس بیٹھتے توران کے ہاتھ میں وہ مفرر دیکھتے مسکرا کر توران مزدور کی مشکل حل کی۔ جبکہ ہمارا اس وقت برف باری انجوائے کر رہی تھی، وہ دونوں اسے دیکھ سکتے تھے۔ شاید وہ اس موسم کی دیوانی تھی، شاید تم جا کر اس کے ساتھ موسم انجوائے کرو، یہاں کیوں آ گئے؟ توران نے وہ اسکارف اپنی گردن میں 2 بار رول کرتے لپیٹا، جبکہ براق نے سر نفی میں ہلاتے سامنے آنکھیں ہمارا پر جمائیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر کچھ کیا ہے میں نے؟ براق کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ توران نے آئی برو چکا کر وہ ندامت ملاحظہ کی۔ کیا کر دیا تم نے؟ توران کو براق کی تمہید کچھ خطرناک لگی۔ میں نے آلیان بھائی کو لوکیشن بھیج دی ہماری، اور توران اس کی اس بات پر بھڑک اٹھا۔ براق کو آگے بولنے کی ہمت نہ ملی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو براق بھی شرمندہ سا نظریں جھکائے اٹھا۔ کیا تم نے اسے کیوں مصیبت کے بیچ بلا لیا ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ توران نے سرد لہجے میں بھی براق کو جھاڑا ہی تھا کہ کسی آہٹ پر وہ بیک وقت سامنے دیکھنے لگے تو مارا کے ساتھ کھڑی عائشہ کو آتا دیکھ کر براق کو جہاں جان کے لالے پڑے وہیں اس جگہ عائشہ کو پائے توران کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ تم نے اسے بھی؟ توران نے بے یقینی سے براق کی طرف دیکھا جو توران کے غصے اور تناؤ بھری نظر کے آگے آنکھیں چرا گیا۔ جبکہ اس کی حال سمجھتے توران نے اسے خود سے پرے دھکیلا تو مارا نے خود کی طرف دھکیلے جاتے براق کو بمشکل سنبھالا اور عائشہ کی طرف رحم طلب نظر ڈالے۔ وہ دونوں ذرا منظر سے اوجل ہوئے، جبکہ توران کا بس نہ چل رہا تھا ان دو کی عقل ٹھکانے لگاتے۔ اس نے برف کے ملائم ذروں سے ڈھکے بالوں والی سردی سے ہامتی اور سخت تیور لے کر دیکھتی عائشہ کو اپنے سامنے دیکھ کر خود کو جانے کیسی تقویت دی۔ تم فوراً واپس جاؤ، میں تم سے ریزورٹ میں ملتا ہوں، توران نے سیدھا سپاٹ ہوتے حکم دیا تھا۔ پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، الٹا توران کی طرف بے خوفی سے کچھ قدم بڑھی۔ مجھے یہ بتاؤ، دلارا کو پہلی ہی ملاقات میں کیسے مناؤ گے؟ تمہارے پاس ہے کیا ایسا؟ بولو، کیا کہو گے کہ وہ تمہیں باپ کہنے کے بارے سوچے گی؟ بتاؤ تم نے کیا اچھا کیا ہمارے لیے؟ عائشہ کی آنکھوں میں سراسر غصہ تھا، وہ غلط جگہ حساب لینے آ گئی تھی۔
یہ تمہاری مانگی قیمت تھی، میں نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ اسے منا سکوں گا، کوشش کی بات ہوئی تھی عشا، جاؤ یہاں سے فوراً۔ توران نے جبڑے کستے اس کی تصحیح کی تو عشا مزید اس کے سامنے آ کر تنی۔ توران نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف غصہ دیکھا، کہیں اس کے پار تکلیف کا جہاں بھی تھا۔ کوشش کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، وہی پوچھ رہی ہوں۔ اگر تمہارے پاس کوشش کے لیے بھی کچھ نہیں تو میں چاہتی ہوں تم اس کے سامنے کبھی مت آؤ۔ ہاں، ہر عورت کی طرح میں برباد ہو کر بھی چاہتی تھی کہ میری اولاد کو اس کے باپ کا نام اور سایہ ملے، پر باپ بھی تو باپ ہونا چاہیے۔ میں اپنی قیمت واپس لیتی ہوں۔ دلارا کو اس کا باران مل گیا، وہ خوش رہے گی، اسے ہماری ضرورت نہیں، نہ میری نہ تمہاری۔ تو میں یہاں اس موسم میں آئی کیونکہ میں سب ختم ہو گیا ہے، اس کی یاد دہانی کروا دوں۔ تم یہ جو بھی مشن ہے پورا کرو اور ہماری زندگیوں میں دوبارہ کبھی نظر مت آنا۔ عشا نے اس کو سب کہا، پر بغور اس شخص کی گرے آنکھوں کا حزن نہ دیکھ سکی جو عشا کے ہر جملے کے ساتھ بڑھتا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں کبھی تم دو کو دکھائی نہیں دوں گا، میں نے تمہاری یاد دہانی سمجھ لی اچھے سے، اب تم جاؤ یہاں سے، یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ توران نے کوئی جھگڑا یا بحث کیے بنا ہار مانی اور اسے یہاں سے بھیجنے پر بے چین نظر آیا۔ عشا کی آنکھوں میں سرخائی کھلی، رونے کے لیے کندھا دینے کی آفر بھی لے رہی ہو واپس۔ تم معافی کے لائق نہیں ہو توران، میرا دل بھی اس بار تم سے زیادہ دلارا کے حق میں چلا گیا، اور تم نے جب مجھے کوئی سکھ نہیں دیا تو کیسے ممکن ہے تمہارا ہونا دلارا کا سکھ بنے گا؟ پلیز میں منت کرتی ہوں اس سے دور رہنا۔ وہ جانے نفرت جتا رہی تھی یا محبت، توران کو کچھ سمجھ آنا بند ہو گیا تھا۔ وہ بس سر جھکائے اس کو سن رہا تھا۔ تم حق پر ہو، میں ہر چیز سے دستبردار ہوتا ہوں، بنا لڑے جھگڑے میں سب چھوڑ دوں گا، تم فکر مت کرو۔ پلیز جاؤ یہاں سے، تمہیں دھکے دے کر بھیجوں کیا؟ میری بکواس سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ وہ اول گر گراتا ہوا اختتام تک اس پر یوں چلایا کہ وہ سہم کر رہ گئی، جبکہ قدم خود بخود اس ظالم سے دور ہونے لگے۔ سمجھ آ گئی، دعا کروں گی ہم دوبارہ کبھی نہ ملیں، پھاڑ میں جاؤ۔ وہ بھی دگنی چیخ کر وہاں سے واپس چلی گئی، جبکہ توران نے اسے دھندلائی آنکھوں سے جاتے دیکھا۔ پھاڑ میں ہی ہوں۔ مٹھی کستے وہ واپس وہیں بیٹھا، پر اب آگ اسے گھیر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے درد بہہ رہا تھا اور وہ روتی ہوئی اس ایریا سے نکل ہی رہی تھی جب آگے اپنی والی کیب کے ساتھ رکتی گاڑی دیکھے۔ وہ روتے روتے اپنے آنسو پوچھ گئی۔ گاڑی سے آلیان نکل کر آیا تو عشا تک پہنچا۔ اسے یہاں دیکھ کر چونک گیا۔ عشا، کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیسے؟ رو کیوں رہی ہو؟ آلیان نے اس کے آنسوؤں کی روانی تکتے پریشانی سے پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ یہاں روڈ سائڈ لگی بہت سی روشنیاں تھیں، الیکٹرک ٹاورز بھی تھے، تبھی روڈ ساری روشن تھی۔ تم اس کی مدد کے لیے آئے ہو؟ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت شفاق اور ظالم ہے۔ اس کی اکڑ اور اس کا غرور ہی اس کا ہتھیار ہے، وہ جانور ہے، ایک نمبر کا کمینہ، صرف اسے جان نکالنی آتی ہے۔ میں دلارا کو اس سے ہر ممکنہ بچاؤں گی، علی وہ میری بچی کے لیے ٹھیک نہیں۔ عشا نے ہچکیوں کے بیچ جو جو کہا وہ سب آلیان کے سر سے گزرا۔ وہ جانی کیفیت میں چلا رہی تھی، پر آلیان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے، جھنجھوڑ کر اس بدحواسی سے نکالا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی عشا، اسے وقت سے پہلے مار آئی ہو کیا تم؟ آلیان کے لفظوں کے کرب پر وہ دم ساتھ ہی تو گئی۔ مطلب وہ ظالم اور بے وفا ہے، وہ درندہ ہے۔ عشا کی آواز کانپی۔ وہ تمہارے علاوہ کسی کے قریب بھی کبھی نہیں بھٹکا، اس کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں آئی، اور تمہارے علاوہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وہ بے وفا نہیں ہے عشا۔ آلیان کے الفاظ جیسے کوڑوں کی طرح عشا کو محسوس ہوئے۔ وہ سانس روک کے علی کے منہ کو تک رہی تھی۔ اس نے ان لڑکیوں کے ساتھ رات گزاری، پھر ان کو جب پتہ چلا وہ فیک نکاح میں تھی تو سب نے اپنی جان لے لی۔ یہی سچ ہے نا؟ وہ عورت باز آدمی ہے جس کی ہوس کے قصے مشہور تھے۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ وہ بے وفا نہیں؟ اس نے مجھے رسوا و بدنام کر دیا، دلارا کے وجود کو گالی بنا دیا، اس نے ہم دو کی زندگی تباہ کی، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ گناہ گار نہیں؟ اس نے ہمارا نکاح نامہ پھاڑ دیا، میرے منہ پر ٹکڑے اچھالے اس نے۔ تم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہو ایسے کمینے کو؟ عشا کے پھٹ پڑنے پر آلیان نے اس کی ہر بات سنی، پھر اس کے چپ ہوتے ہی وہ بولنا شروع ہوا۔ ہر وہ سچ جسے اب عشا کو بتانا ضروری تھا کہہ دیا۔
وہ سب بھی جو توران اسے تب بھی نہ بتاتا جب وہ مر رہا ہوتا۔ وہ سب سنے وہ وہی منہ سے نکلتی چیخ روکتے سڑک پر گھٹنوں کے بل جا بیٹھی، جبکہ آلیان کی آنکھوں میں بھی فقط رنج و افسردگی تھی۔ خوبصورت موسم یکدم سوگوار ہو گیا تھا۔ اس نے عیشا کی تکلیف نہیں چاہی تھی، پر وہ مزید توران کو عیشا کی نظر میں غلط نہیں دیکھ پایا تھا۔ حالانکہ آلیان نے اسے وعدہ کیا تھا وہ اس کے راز جیتے جی عیشا کو نہیں بتائے گا، پر حالات ہی ایسے تھے کہ اب بتانا ضروری تھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ عیشا نے سر اٹھایا، آلیان کو دیکھے نفی کی، پر آلیان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہی سچ ہے عیشا، جس کا میرے علاوہ باران بھی رازدان ہے۔ توران نے جو کیا اپنی اور تمہاری فیملی کے بچاؤ کے لیے کیا۔ یہ دو خاندان تو پہلے ہی دشمنی میں لڑ مر رہے تھے، پھر تو نشان ہی مٹ جاتا۔ اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا اس کی کوئی اولاد بھی ہو جائے گی۔ اس نے جو تمہارے ساتھ رشتہ بنایا وہ اس صبح کی کال آنے تک بالکل سچا تھا، جس کو سننے کے بعد اس نے سب ختم کر دیا۔ کیا تمہارا دل کبھی گواہی نہ دے سکا کہ وہ تم سے پیار کرتا تھا؟ کیا اتنی آسان تھی نفرت؟ آلیان نے اسے سہارا دیتے اٹھایا، پر وہ ہنوز روتی نفی کر رہی تھی۔ سب سمجھ آ رہا تھا کیوں اس بدبخت شخص سے آج تک اسے نفرت نہ ہو سکی۔ عقب سے اچانک فائرنگ کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ گولیوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی جہاں توران اور اس کے لوگ تھے۔ آلیان، عیشا نے خوفزدہ ہوتے علی کی طرف دیکھا، جس نے عیشا کو گاڑی تک لاتے ڈور کھولا۔ تم گاڑی میں ویٹ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ گاڑی سے باہر مت نکلنا عیشا۔ آلیان نے اسے اندر بٹھایا اور خود اپنی گن گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اٹھائی۔ آلیان، اس سے کچھ مت ہونے دینا پلیز۔ عیشا نے کرب سے التجا کی، جس پر علی نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، اور ڈور بند کرے وہ خود بھی جنگلی علاقے کی طرف دوڑ گیا، جبکہ عیشا کی آنکھیں اسی طرف اٹک کر رہ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ روم میں آئے تو پہلے باران نے وہ ٹھنڈے گیلے کپڑے چینج کیے، کمفی سا ٹراؤزر شرٹ پہنا، پھر دلارا بھی اپنے لیے کمفی سویٹری شرٹ اور پاجامہ نکالنے لگی۔ بیگ بند کرے وہ باران کو اٹھ کر کھڑی ہوئے دیکھنے لگی، جو کاؤچ پر جا کر بیٹھا اپنی گردن کو سٹریچ کرے ادھر ادھر گردن گھما رہا تھا۔ دلارا، غصہ نہیں کرنا۔ اس کی لاپرواہی دیکھتے دلارا کا خون کھول گیا، خاص کر جب باران نے دلارا کو دیکھے زبردستی کی اسمائل دی اور ریموٹ اٹھا کر سامنے ہی دیوار پر لگی LCD آن کی۔ وہ پیر پٹک کر واش روم جا گھسی، ہارٹ شاور لیا کیونکہ باڈی شدید درد میں تھی۔ یہاں کا موسم اسے سچ میں راس نہ آ رہا تھا۔ شاور لیتے دلارا نے اپنے بال ڈرائی کیے، پھر وہ روم میں واپس آئی اور بیگ سے موزے نکال کر میٹرس پر بیٹھے پہننے لگی۔ ہنوز باران ٹی وی پر لگی کوئی ڈاکومنٹری دیکھنے میں لگا تھا۔ برف باری رک چکی تھی، لیکن موسم بہت شدید سرد ہو چکا تھا۔ باہر ٹیرس پر برف اور پانی جمع صاف دکھائی دے رہا تھا، اور یہ ابھی برف گرنے کا ٹریلر تھا۔ وہ کچھ وقت اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا کیچر اٹھا کر اپنے بال ڈھیلے سے ٹائی کیے گہرا سانس لیتی اٹھی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ بہت زیادہ مضطرب اور بے چین تھی، جیسے کسی انسان کو پینک اٹیک آنے والا ہو۔ وہ گہرے سانس لیتی باران کے پاس بیٹھی، جس نے اب تک سب کھیل سمجھا ہوا تھا، لیکن اس وقت دلارا کی حالت دیکھتے اس کی جان آنکھوں میں سمٹ آتی محسوس ہوئی۔ دل چاہا مزید اس معصوم پر یہ جفائیں مت ڈھائے، پر اف یہ دل۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں دلارا۔ باران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے لگاتے چبڑے اور گردن کے اطراف لپیٹے نرمی سے سہلانے کے ساتھ اس کی گھبرائی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے اسے حوصلہ دیتے پوچھا، اور ستم کے اس لڑکی کو حوصلہ مل بھی گیا۔ وہ تم کب ٹھیک ہوگے؟ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جا رہا۔ مجھے خود سے پیار کرنے والے باران کی ضرورت ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دباتا اسے کمفرٹیبل بھی کر رہا تھا، پر وہ دیکھ نہ سکی، وہ بھی پینک کر رہی تھی۔ اور تمہیں اس باران کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کی حالت پر پریشان ہوا۔ کیونکہ بہت سی باتیں کرنی ہیں مجھے تم سے، بہت کچھ بتانا ہے کہ باران تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ دیکھو، میں سب کے سامنے اسٹرانگ ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی ہوں، تمہارے سامنے بھی کرنا پڑ رہا ہے، نہیں ہو رہا مجھ سے۔ تمہیں مجھ سے جڑا اتنا سب یاد ہے، تو ہمارے بیچ کا سب یاد کیوں نہیں؟ وہ کہتی کہتی بے بسی سے ہانپنے لگی۔ کس نے کہا مجھے یاد نہیں؟ وہ اسے اپنے نزدیک کیے بدحواسی میں اپنا ڈرامہ ہی لمحہ بھر بھول گیا۔ واٹ؟
میں ہمارے ریلیشن کی بات کر رہی ہوں باران۔ وہ اسے معصومیت سے بروقت ہوش دلا گئی تو باران نے دانتوں تلے زبان دیتے خود کی سرزنش کی۔ میرا بھی تو یہی مطلب تھا، ہم ساتھ ہیں، کچھ دیر پہلے تو تم نے میرے ساتھ سنو فال انجوائے کیا، تب تو تم بہت خوش تھی، ہم گلے لگے، ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت سے مومنٹس جیے، پھر کیوں تمہاری ایسی حالت ہے؟ پاران نے اس پر سنبھل کر جواب دیا تو وہ بے بسی سے اپنے نچلے ہونٹ کو کاٹنے لگی کہ دل یہی چاہ رہا تھا یہ اپنا سر کہیں مار دے یا اس نمونے کا۔ وہ سب دکھاوا تھا، سنا تم نے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے بھولنے کی؟ مجھے نہیں چاہیے ہو تم، ورس ورژن آف باران ہو تم، گھناونے اور ڈراونے باران۔ میں کس قدر تکلیف میں ہوں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ مجھ پر کیا کیا بیتی، تم مجھ سے پیار کرنے والے میرے باران ہوتے تو ایک ایک لمحے کا حساب لیتے، پر تم مل کر بھی مجھے نہیں ملے۔ جاؤ واپس اس جنگلی قبیلے میں، تم وہیں کے لائق ہو، گندے انسان۔ دلالہ نے اس کے ہاتھوں کو چھوت کی طرح اس سے جھٹک کر دور کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، پر وہ وہیں بیٹھا تھا، دلارہ کو بغور دیکھ اور سمجھ رہا تھا، برا آزما رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ اس سے پہلے وہ باران پر کچھ اٹھا کر دے مارتی، باران نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا جس سبب وہ سیدھی باران کی گود میں آ بیٹھی، پر ہانپ ایسے رہی تھی جسے خون پی جائے گی۔ جب باران نے اس کے بکھرے کیچر سے پھسل کر نکلتے بالوں کو بالکل ہی کھول دیا تو وہ لمحہ بھر شانت ہوئی۔ وہ سکون میں آئی جب باران نے اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر دیکھا، سکون بھی ایسا تھا جو بے سکونی کا جہاں تھا۔ کیوں آؤں؟ ہاں، نہیں آنا مجھے، چھوڑو، تمہارا کوئی قصور نہیں، پر مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے، میرا چیخنے کا دل چاہ رہا ہے تم پر۔ تمہیں ہماری لاسٹ ملاقات یاد نہیں؟ کیسے بھول سکتے ہو تم باران؟ وہ اسے قریب سے دیکھ کر اور دکھی ہوئی، وہ باران کا وہی ورژن چاہتی تھی جو کھونے سے پہلے اس نے دیکھا، اور یہ آدمی امتحان پر امتحان لے رہا تھا۔ باران کی آنکھوں کی حدود تک ایک کمینہ پن نمودار ہوا، پھر معدوم ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ ہماری لاسٹ ملاقات میں کیا ہوا تھا؟ مجھے بس ہنٹ چاہیے، میں بھی سب سمجھ جاؤں میں۔ باران کی بات سنے دلارہ کو رونا سا آیا، مطلب وہ واقعی بھول چکا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، آئی ہیٹ یو۔ وہ آنکھیں چراتی منہ پھیر گئی اور باران نے اس کا منہ جبڑے سے پکڑے اپنے سامنے کرتے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو مدھم سا مس کیا تو وہ اس کے سینے سے شرٹ مٹھی میں بھیج لیتی کانپ کر سانس رک گئی، پھر حیرت سے باران کو دور ہوتا دیکھنے لگی۔ کیا ہمارا رشتہ اسٹیج سے آگے تھا یا یہاں تک تھا؟ وہ اس کے سوال پر سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ دلارہ کا چہرہ الگ گرم ہو رہا تھا۔ نہیں بتاؤں کہ آئی ہیٹ یو باران۔ وہ ضدی پن میں مچلی تو اس بار باران نے اس کے ہونٹوں پر جو محبت لٹائی وہ پہلے سے تھوڑی سی زیادہ تھی۔ وہ خفیف سا کراہتی دور ہوئی اور گھورنے لگی۔ تمہارے کانپ اٹھنے سے لگ رہا ہے ہم اس لیول کے آس پاس تھے۔ باران نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے سے پہلے اپنی درینہ خواہش کو پورا کرنے کو ہونٹ کھولے ہی کہ وہ چیختی سے رک جانے پر مجبور کر گئی۔ باران نے مایوس چہرہ بنائے رک کر دلارہ کو دیکھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا بہرے آدمی؟ آئی ہیٹ یو۔ اگر تم مزید ایک بار میرے قریب آئے تو کومے میں پہنچا دوں گی میں تمہیں۔ دلارہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے تھے اور باران نے اس کی دھمکی پر آتا بے پناہ پیار سنبھالتے اس کا ذرا خود سے رہائی دی تو دلارہ کی جان میں جان آئی۔ اب تم خود کرو کہ مجھے کس، وہ بھی پراپر، اور یہ بھی کہو گی کہ یو ایکچولی لو می، تب تک تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ سوچ ہے تمہاری۔ باران نے دل ہی دل میں سفاک منصوبہ بنایا جبکہ دیکھ وہ دلارہ کو ہی قاتلانہ عنبر آنکھوں سے رہا تھا۔ اگر تم نے میرے منہ نہیں لگنا تو کیا سوئیں؟ اس نرم گرم بستر کو دیکھ کر میرا دل للچا رہا ہے۔ فرشی بستروں پر لیٹ لیٹ کمر تختہ ہو گئی۔ باران نے آلہ پائی کی غیر دلچسپی دکھاتے سونے کی خواہش کی تو دلارہ کا چہرہ اترا۔ سو جاؤ، میں ٹیرس سے چھلانگ لگانے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھی، دونوں کشن اٹھا کر باران پر برساتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ وہ فوراً سے اٹھے پیچھے دوڑا جہاں وہ ٹیرس پر جا کر باقاعدہ ریلنگ پر چڑھ کر دونوں ہاتھ دائیں بائیں کھول گئی۔ باران کی آنکھوں کے آگے سچ میں اندھیرا آیا۔ تم یہاں سے گر کر مرو گی نہیں دلارہ، بس ہڈیاں کریک ہوں گی۔ میرے منہ لگ جاؤ، حسین موت کا لطف لو، آؤ میرے پاس۔
وہ پاس آتا بازو کھولے جو بولا۔ دلارا نے غصے سے گردن پھیری۔ تمہارے پاس نہیں آؤں گی، جاؤ سو جاؤ، تمہیں کیا میں جیوں یا مروں؟ وہ روحانسی ہوئی جبکہ اسے اتارنے کے بجائے وہ بھی پھسلن سے اٹی ریلنگ پر جب مارے چڑھا تو دلارا کی جان لبوں تک آئی۔ بہران! وہ باقاعدہ چیخی پر وہ بھی ہاتھ کھولے یوں کھڑا تھا جیسے ابھی کود جائے گا۔ بہران دیکھو میں نیچے اتر گئی، پلیز نیچے اترو، پلیز نیچے اترو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ ڈر کے مارے فوراً نیچے اتری، بھلے فرش برف اور پانی سے ہٹا تھا پر اسے ٹھنڈ کی پرواہ نہ تھی، جبکہ باران نے اس کی طرف رخ کیا پر اترا نہیں۔ اور تم نے جو کیا وہ کیا مداری کا کرتب تھا؟ بتاؤ مجھے کیا کروں کہ تمہیں لگے محبت کرنے والا باران پاس ہے تمہارے؟ وہ اسے ڈرا رہا تھا، اس کے وزن سے ریلنگ دوہری ہونے اور ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ تھا۔ وہ باقاعدہ ہل رہی تھی۔ مجھے کہو ہر سانس کے ساتھ کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھے خود سے دور ہونے نہ دو، مجھے سانس بھی نہ لینے دو۔ وہ بہت روک رہی تھی پر جیسے یہ سب اختیار سے باہر ہوا تو وہ چیخی، جبکہ باران نے اسی وقت واپس نیچے جھمپ لگایا اور دلارا کو کمر کی دونوں اطراف سے ہولڈ کرے کے لیے زمین سے اوپر اٹھا کر خود سے لگایا اور اندر روم کی طرف بڑھا۔ وہ سہمی ہوئی اس سے لپٹی تھی۔ باران نے اسے روم میں لاتے ڈریسنگ میز پر بٹھایا اور اس کے پیروں میں بیٹھتے اس کے دونوں گیلے موزے اتار کر اپنے ہاتھوں سے دلارا کے پیر دباتے باری باری اس کے پیروں کے یخ تلوے بے دہانی میں اپنے دہکتے ہونٹوں سے چومے تو وہ پورے وجود میں اترتی برف کی لہر پر پتھرا کر رہ گئی۔ وہ نیچے سے اٹھ کر مقابل آیا تو خود پر ٹھہری دلارا کی ڈبڈبائی آنکھوں اور اس کی تکلیف پر سمجھ گیا کہ پھر بانڈا پھوڑ بیٹھا ہے۔ تم ایسا سب کر سکتی ہو؟ باران نے اس کی کمر میں بازو لپیٹے اپنی طرف کھسکا کر دلارا کو نزدیک کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر پر بٹھائے سانسیں الجھاتے پوچھا تو وہ دم ساتھ گئی۔ کیسا؟ وہ بمشکل منمنا سکی۔ مجھے ہر سانس کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے، مجھے خود سے دور نہ ہونے دو، مجھے سانس بھی نہ لینے دو۔ وہ اس کے سوالوں کی حدت پر سرخ ہو کر رہ گئی، کان دعاں چھوڑ گئے۔ میں لڑکی ہوں، یہ سب لڑکے کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں چرا گئی۔ کس کتاب میں پڑھا آپ نے میری جان یہ؟ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کی اگریسو ہوا تو دلارا کی حفیف سی جان ہوا ہوئی۔ ایک تو وہ جنگل میں 2 ماہ رہ کر اور جان کو آنے والا ہو گیا تھا، ایسا سخت اور چمکتا جسم جسے خواہ ہی چھونے کا من کرے، جس کی حدت محسوس کرنے کو اپنا جسم خواہشیں کرنے لگے۔ کسی کتاب میں نہیں، یہ تم کرو میں کر سکتی ہوں پر کروں گی نہیں۔ وہ خود کو بہادر بنانے کے چکر میں برا پھنسا بیٹھی۔ اف قیامت ہیز تھی، وہ مدہوش ہو جاتی امبر آنکھیں۔ اگر تم نہیں کر سکتی تو ساتھ خودکشی کرتے ہیں۔ میں اتنا بھی چارمنگ ہسبینڈ نہیں کہ میری وائف مجھ ذہنی بیمار اور مجبور آدمی کو تھوڑا خیال اور تکلف سائڈ کرے خود اسپیشل فیل کروا دے۔ اوہ شاید پیار بس مجھے ہوگا، تمہیں نہیں، ورنہ تو کسی لڑکی کے پاس میرے جیسا ہاٹ اینڈ گریسفل ہسبینڈ ہو وہ تو کھا پی جائے۔ اب صرف میری خودکشی بنتی ہے۔ مجھے لگا تھا میں اپنی وائف کا فیورٹ ہوں، اچھا ہوا یادداشت چلی گئی ورنہ زیادہ دکھ ہوتا۔ مگر مچھی آنسوؤں کا طوفان تو نہ آیا پر آثار پورے تھے کہ ابھی وہ مظلوم عاشق کی طرح کوکنے لگے گا۔ وہ دور ہوا ہی پر دلارا نے اس کی گردن میں بازو پروتے اسے اپنے قریب روک لیا۔ میں چھوٹی ہوں نا تو مجھے پیار کرنا نہیں آتا، تم کرتے تھے تو میں سیکھتی تھی، جتنا تم سے سیکھا وہ ان 2 مہینوں میں اپلائی کیا۔ تمہارے بنا رہی، تمہاری بہت یاد آئی تب بھی برداشت کیا، تمہارے لیے تڑپی، تمہارے اپنے پاس واپس ہونے کی دعائیں کی، ہر سانس اس لیے لی کہ تم آ جاؤ گے۔ اتنا ہی سکھا کر گئے تھے تم، میں کس سے سیکھتی تمہارے بات؟ مجھے تو سنی سنائی باتوں پر یقین بھی نہیں آتا۔ وہ اس کی حرف پر لٹ گیا۔ وہ بیگی آنکھیں، کانپتا لہجہ، وہ ٹوٹی آواز باران یلترم کو ڈھیر کر گئی۔ وہ اس کی جانب ذرا سرکا، جیسے شخص کی بازوؤں نے دلارا کو تھاما۔ وہ یوں تھا جیسے 2 دنیایں ایک دوسرے کے اندر اتر گئی ہوں۔ مجھے پیار ہو گیا تم سے، I love you so much۔ وہ جذب سے بولتا اس کی بھیگی گال کو ہونٹوں سے چومتا دلارا میں گدگداہٹ بھر گیا۔ تمہیں بہت پہلے سے ہو چکا ہے، ابھی پھر ہوا کیا؟ وہ روحانسی ہوئی باران کا چہرہ آج سے تکتی بھولے پن سے سوال کر رہی تھی اور دلارا کے نرم گلابی ہونٹوں کو دیکھتے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے باران کے سر پر اپنی ادھوری حسرت پوری کرنے کا جنون ناچ اٹھا تھا۔
وہ وہی کرنے والا تھا جو دلارا چاہتی تھی۔ چیخ کر تقاضا کر بیٹھی تھی۔ پتہ ہے بہت دھماکے دار پوائنٹ پہ میں نے اینڈ کیا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی، ایپیسوڈ بہت لانگ ہو چکی ہے، 45 منٹ کی ہو چکی ہے۔ تو اب ہم ملیں گے منڈے کو، یہیں اسی سین سے شروع ہوگا، اور جو اگلا ویک ہے وہ مے بی لاسٹ ویک ہو۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ اگلے ویک میں یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ 5-6 ایپیسوڈ مزید رہتی ہیں اگر اس طرح کی لمبی لمبی آئیں تو بہت دھماکے دار ہونے والا ہے اگلا ویک، لاسٹ ویک۔ تو ملتے ہیں اگلے ویک میں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو کیا اچھا لگا کیا نہیں ضرور بتائیے گا، تو دعا میں یاد رکھیے گا، اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگلا ناول اس سے بھی بڑا دھماکہ آنے والا ہے۔